अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक मॉडल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो इसमें हमने 4 मॉडल्स पढ़ने हैं: मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल, रिलीजियस मॉडल और ह्यूमन राइट मॉडल। जो हमारा मेडिकल मॉडल है उसके बारे में हम देखें तो मेडिकल मॉडल जो है वो क्या चीज़ें आमतौर पर उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती। मेडिकल मॉडल या बायोलॉजिकल मॉडल भी इसको कहा जाता है। मेडिकल एंड बायोलॉजिकल मॉडल normally perceives exceptionality from the medical और बायोलॉजिकल एंगल। मतलब इस मॉडल में क्या होता है कि डिसेबिलिटी को बायोलॉजिकली या मेडिकल जो है उसमें एंगल में देखा जाता है। और अकॉर्डिंगली वन हु हैज़ रिसीव्ड डिफेक्टिव जीन्स हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ईटीसी। मतलब इसमें देखा जाता है कि जो भी एक्सेप्शनल पर्सन है, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो ये डिसेबिलिटी है उसकी रीज़न मेडिकल होगी। मेडिकली उसके रीजंस को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी भी बीमारी की वजह से ये एक्सेप्शनलिटी उनमें आई हो, या हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से उनमें ये डिसेबिलिटी आई हो, या हो सकता है कि कोई जीन्स का प्रॉब्लम हो उसकी वजह से उनमें ये डिसेबिलिटी आई हो। तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं डिसेबिलिटी की। तो मेडिकल मॉडल में ये देखा जाता है कि ये जो रीजंस हैं, चाहे वो जीन्स की हैं या चाहे कोई एक्सीडेंट की हैं या चाहे डिज़ीज़ की हैं या किसी सर्जरी की वजह से इस पर्सन को ये जो एक्सेप्शनलिटी है वो या डिसेबिलिटी का शिकार वो हुआ है। और इसको मेडिकल ग्राउंड्स पे चेक किया जाता है, देखा जाता है कि पर्सन जो है उसकी क्या स्टेज है, किस फेज़ में है, क्या उसकी डिसेबिलिटी लेवल है, किस ग्रेड का है और उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। While the children having normal health and biological functioning of their body and mind as prescribed by medical standards are said to be normal। जो कि नॉर्मल लोग होते हैं फिज़िकली, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनको नॉर्मल समझा जाता है। एंड दोज क्रॉसिंग these standards to a distinctly variable degrees may be termed as below or above normal। तो अगर हम देखें कि बायोलॉजिकल जो क्राइटेरिया है या मेडिकल क्राइटेरिया है नॉर्मेलिटी और एक्सेप्शनैलिटी को जज करने का, तो वो यही है कि देन दोज हु सीम्स टू बी रिग्रेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू द अचीवमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एबिलिटीज़। तो हम ये पहले भी हमारा जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का जो टॉपिक था उसमें हम ये सारी चीज़ें डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में पढ़ चुके हैं कि ये जो लोग होते हैं ये एक क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं डेविएशन का होता है कि ये नॉर्मल पीपल से डेविएट करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और ये जो एक्सेप्शनैलिटी है उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती है एक्सेप्शनैलिटी की। कोई पर्सन देख नहीं सकता, ही कांट सी और हेयर, he is sick or has fits or needs help, or he is in homebound, he can't walk or confined to wheelchair or can't get up steps or can't walk etc। अब ये है कि मेडिकल मॉडल जो है वो देखता है कि डिसेबिलिटी को, कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम क्या है और ये इसकी वजह क्या है, डायरेक्टली कॉज है, ट्रॉमा है या कोई भी हेल्थ कंडीशन है, किस वजह से ये सारा। अच्छा जी। अब ये है कि मेडिकल जो ग्राउंड्स पे जब देखा जाता है कि इस पर्सन की ये मेडिकल ये रीज़न हो सकती है, फिर ये देखा जाता है उसको किस तरह से प्रोफेशनल्स जो है वो डील करेंगे। जी, मेडिकल जो मॉडल है उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि रीजंस क्या है। इन द मेडिकल मॉडल मैनेजमेंट ऑफ द डिसेबिलिटीज़ एम्ड एट क्योर ऑफ द इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट, जो हम पहले सारा जिक्र कर चुके हैं कि ये सारा कुछ जो है मेडिकल मॉडल में चेक किया जाता है। तो सोशल मॉडल क्या होता है? सोशल मॉडल में देखा जाता है कि जो पर्सन है डिसेबिलिटी की वजह से सोसाइटी में उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं,
لوگ اس کو اس کی ڈسیبلٹی کو قبول نہیں کر رہے، فائنینشلی اس کو پرابلم ہے، اس کو سیگریگیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو ایجوکیشن جو پراپر نارمل لوگوں کو دی جا رہی وہ نہیں دی جا رہی، اس کی لینگویج پرابلم ہے، ایٹیٹیوڈ لوگوں کے اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اس کو فیئرز ہیں، اس کو انکلوژن وہ معاشرے میں جو ہے اس کو انکلوڈ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ اوور پروٹیکشن فیملیز ہیں، یا پھر انفارمیشن اس کو نہیں دی جا رہی پراپر، اس کی جاب اس کو پراپر نہیں مل رہی، نیگیٹو ایٹیٹیوڈس، نیگیٹو میڈیا، اور اس کے علاوہ پاورٹی ہے، لیبلنگ ہے، اگنورنس ہے، یا پھر بلڈنگ کے ڈیزائنز جو ایکسیپشنلٹی کے مطابق نہیں ہیں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈس جو ہیں، لوگوں پہلے سے ہی پریجوڈسڈ ہیں اس کے لیے۔ تو سوشل ماڈل میں اس طرح کے پرابلمس جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ کیا بچہ جو ہے ان پرابلمس کو فیس کر رہا ہے اور کس طرح سے ان کو سالو کرنا ہے۔ According to this model, the decision about the normality or exceptionality of an individual is taken on the basis of the quality or characteristics of his behavior. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بیہیویئر جو ہے اس میں کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا کوالٹی ہے کسی بھی پرسن کی جو بھی ایکسیپشنل ہے۔ اور ایوری سوسائٹی اور کمیونٹی ہیز سرٹن ایکسپیکٹیشنز فرام دا ممبرز ان دا ٹرمز آف دیئر فزیکل، مینٹل، کنڈیشنل، سوشل اینڈ مورل بیہیویئرس۔ اب ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ میڈیکل ماڈل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارمل پرسنز جو ہے وہ ان کی صحت کیسی ہوتی ہے، اور اگر اس سے پھر ڈیویشنز ہوتی ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو، تو پھر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپشنل پرسن ہے، چاہے پازیٹیو ڈیویشنز ہو چاہے نیگیٹو ڈیویشنز ہو۔ اور اسی طرح سے بالکل سوشل بیہیویئر، سوشل ماڈل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر ہماری سوسائٹی کی کچھ نارمز ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل پرسن سے ہم وہ توقع کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بھی پرسن ان سے ڈیویٹ کرتا ہے سوشلی، ان سوشل نارمس پہ پورا نہیں اترتا، یا تو بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور ہائی لیول پہ وہ چلا جاتا ہے ان سوشل نارمس کو لے کر، یا پھر وہ بالکل نیگیٹیولی ان کو سوشل نارمس کو لیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں ہم کہیں گے کہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ نارمل نہیں ہے یا وہ ایکسیپشنل ہے۔ جیسا کہ دیکھیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ایج لنک ڈیولپمنٹل کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں یا نارمز ہوتے ہیں، بیہیویئر ہوتے ہیں، اور جو کہ کسی بھی برتھ سے لے کر اولڈ ایج تک جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ دوز بیہیو جو نارمل پرسن ہوتے ہیں، دوز بیہیو اکارڈنگلی آر سیڈ ٹو بی ان نارمل۔ جو لوگ ان نارمس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ نارمل لوگ ہیں۔ بٹ ہو ڈیویٹ فرام دا نارمس اور ایکسپیکٹیشنز آف دا پیرنٹس، ٹیچرس اینڈ سیڈ ادر ممبرز آف دا سوسائٹی انکلوڈنگ لیگل اتھارٹیز آر سیڈ ٹو بی ایب نارمل۔ یعنی جو ان نارمس سے ڈیویٹ کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایب نارمل ہے، اور جو ان نارمس پہ پورا اترتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے۔ Society treats deviations from its social norms as abnormal, whether some fall short of these expectations or go beyond it. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سوشل پرابلمس جو ان کی اس بیہیویئر کی وجہ سے ان کے سوشل پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایکسیپشنل لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایویلیویشن کا کرائٹیریا ہے کسی بھی نارمیلٹی اور ایکسیپشنالٹی کا، وہ آلموسٹ یہ ہوتا ہے کہ اٹ از ٹرنڈ اپ انٹو سم اور دا ادر سبجیکٹیو کرائٹیریا فکسڈ اپ بائی دا پرٹیکولر سوسائٹی اور کمیونٹی۔ مطلب یہ کہ ایک سوسائٹی ہے، ایک کمیونٹی ہے، وہ طے کرتی ہے کہ کون سے نارمل لوگ ہیں، کون سی نارمز جو ہیں وہ نارمل لوگوں کی ہیں، اور کون سے لوگ جو ہیں وہ ایب نارمل ہیں جو کہ ان نارمز پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے، فار ایگزامپل آپ نے جو ایکسیپشنلٹی کی ٹائپس پڑھی ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ADHD ہوتے ہیں اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ نارمل لوگوں سے ذرا ڈفرینٹلی وہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، کچھ پرسن لرننگ ڈسیبل ہیں جو لوگ، تو ان کا بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایب نارمل ہے یا وہ ایکسیپشنل ہے۔ آپ یہ دیکھیے سملرلی دا ادر فزیکل، مینٹل اور بیہیویئر ڈیفیسٹ اور ڈیفیکلٹیز آف کوائٹ مائنر نیچر اینڈ مینی ٹائمز a function of situational conditions may put the children into exceptional categories.
تو ہم نے کئی ٹائپس پڑھی ایکسیپشنالٹی کی، جیسے ایموشنل پرابلمز ہے، جس میں لرننگ پرابلمس تھے، جس میں ADHD ہیں، اس طرح کے جو ہائپر ایکٹیو چلڈرن ہوتے ہیں، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہیں وہ ہمیں نارمل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے، اور اس میں یہ بھی بات مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ یہ صرف وقتی نہیں ہوتی، یہ بھی کرونکلی، اب یہ کئی عرصے سے جب آپ یہ اس طرح کی چینجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ اس کو ایکسیپشنالٹی کا لیبل لگاتے ہیں۔ تو اس کے اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان سوشل جو بھی پرابلمس فیس کر رہا ہوتا ہے ایکسیپشنل چلڈرن، جو ایکسیپشنل پرسن ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے سالو کرنا ہے۔ دا مینجمنٹ آف دا پرابلم ریکوائر سوشل ایکشن اینڈ اٹ از دا کلیکٹیو responsibility of society at large to make the environmental modifications necessary for all participants of people with disabilities۔ تو یہ کہ سوسائٹی کا کام ہے کہ ان پرابلمس کو سولو کریں، جو بھی وہ سوشلی ان کو ہو رہے ہیں۔ ان دا ماڈل ڈسیبلٹی از ناٹ این ایٹریبیوٹ آف انڈیویژول، تو یہ جو ایکسیپشنالٹی ہے وہ کوئی ایٹریبیوٹ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پرسن کو بہت سارے کمیونٹی میں پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہم سب پہ، کمیونٹی پہ، گورنمنٹ پہ، یہ سب لوگوں پہ، اس ٹیچرز پہ، ڈاکٹرز پہ، جتنے بھی لوگ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں ان سب پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان سب لوگوں کی کوشش کرے کہ ایکسیپشنالٹی کی وجہ سے ان کے جو بھی پرابلمز فیس کرنا پڑے ان کو سولو کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سوشل اور میڈیکل ماڈل میں کیا ڈفرینسز ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ سوشل ماڈل میں کیا ہوتا ہے، ویلیوز، سوشل ایکسپیرینس آف ڈسیبلٹی ہے، سوسائٹی کے ڈسیبل پیپل ہیں، سولوشن چینجز ہیں، سوشل رسپانسبلٹی ہے، اور میکرو ورسز مائکرو لیول کی ہیں۔ جبکہ میڈیکل ماڈل جو ہوتا ہے اس میں ڈسیبلٹی ویوڈ ایز پرسنل پرابلم، اور اس میں سوشل پرابلم کے طور پر لی جاتی ہے، اور جبکہ میڈیکل ماڈل میں ڈیزیز پر فوکس کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے پاور ان ہینڈز آف میڈیکل پروفیشنلز۔ اب یہ جو پرابلم ہوتا ہے یہ میڈیکل پروفیشنلز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل ایکسپیرینسز کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اب سوشل اور میڈیکل ماڈل جو ڈسیبلٹی ہیں یا ریہیبلیٹیشن ہے، ان کو ہم کس طرح سے کمپیریٹیولی دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر نمبر آف ماڈلز آف ڈسیبلٹی which have been defined over the last few years۔ اب یہ کہ میڈیکل ماڈل کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ میڈیکل ماڈل جو ہے وہ ڈسیبلٹی کو میڈیکل پرابلمس کے حساب سے دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں وہ اس کو سولو کریں گے، جبکہ سوشل ماڈل جو ڈسیبلٹی ہے اس میں ایز اے کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے کہ سوشل پرابلم جو ڈسیبل پرسن کو فیس کرنا پڑتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سوسائٹی میں جو ان کو پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے اور ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو کچھ ایگزامپلز ہیں میڈیکل ماڈل کی، وہ ہو سکتی ہیں کورس لیڈر who refuse to produce a handout in a large font for visually impaired students, the student can't therefore participate in the class discussion۔ A member of staff who refuses to make available a copy of a PowerPoint presentation before a lecture۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ٹیچر کوآپریٹ نہ کرے۔ تو یہ سوشل میڈیکل ماڈل میں صاف ظاہر ہے کہ میڈیکل میں ماڈل جو ہے اس میں میڈیکل پرابلمس کو سولو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سوشل ماڈل میں سوشل پرابلمس جیسے کہ کچھ ٹیچرز جو ہیں اگر کوآپریٹ نہیں کرتے، کمیونٹی کے ممبرز کوآپریٹ نہیں کرتے، اور اس طرح ڈفرینٹ جو لوگ ہیں سوسائٹی میں اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے یا ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے ان کے ایٹیٹیوڈ کے پرابلمز ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ایجوکیشنل پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، ٹیچرز کے پروفیشنلز کے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پرابلمز جو ہیں وہ سولو کیے جا سکیں۔ اچھا جی ریلیجیس ماڈل آف ڈسیبلٹی، ایک ریلیجیس ماڈل آف ڈسیبلٹی ہے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے کہ ڈسیبلٹی جو ایکسیپشنلٹی ہے وہ
ایکسیپشنلٹی کی کیا ریزن ہے؟ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیسلی دا مورل ریلیجیس ماڈل آف ڈسیبلٹی از دا اولڈسٹ ماڈل آف ڈسیبلٹی اینڈ as there are a number of religious traditions including the Judeo-Christian traditions and the religious model of disability is a pre-modern paradigm that views disability as an act of God, usually a punishment for some sin committed by the disabled individuals or their family. In that sense, disability is punitive or and tragic in value. تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی اولڈ ماڈل ہے، اور پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ڈسیبلٹی ہے وہ عام طور پر یہ خدا کی طرف سے ایک سزا ہے، پنشمنٹ ہے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے، جو پیرنٹس ہیں ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ دی ہے کہ ان کو ایسی اولاد دی ہے. یا پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی پرسن کو ہوتی تھی، ایکوائرڈ ہوتی تھی، تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو پرسن ہے اس کو سزا ملی ہے کسی سن کی وجہ سے. The model frames disability as something to be ashamed of and insinuates that disabled people or their families are guilty of some unknown action that caused their impairment. But that mentality only serves to stigmatize disability, and the claim that praying heals disability is based on the purely anecdotal evidence. The religious model views disability as a punishment inflicted upon the individual with disabilities or their family by an external force, and it can be due to misdemeanors committed by persons and sometimes in family of community groups. Sometimes the presence of evil spirit is used to explain differences in behavior, especially in conditions such as schizophrenia. Acts of exorcism or sacrifice may be performed to expel or placate the negative influence, or recourse made to persecution of even death of the individual who is different. تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ایسے لوگوں کو مار بھی دیا جاتا تھا، اور یہ ایول اسپرٹ کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا. پاسٹ میں تو ایسے سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ ہیں نا یہ ایول اسپرٹس ہیں. In some cases, the disability stigmatized a whole family, lowering their status or even leading to a total social exclusion. اور پاسٹ میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جو لوگ ہوتے تھے ایکسیپشنل، بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو ریڈیکیول کیا جاتا تھا، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اور جو رچ فیملیز ہوتی تھی وہ یہ بھی کرتی تھیں کہ وہ ان بچوں کو اپنی ایک فیملی میں کوئی خرید لیتی تھی کوئی بچہ، اور پھر اس کو اپنے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتی تھی، اپنے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو رکھا جاتا تھا کہ ان کے بچے انٹرٹین ہوتے تھے. یا پھر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات کچھ خاص بلڈنگز میں ان کو رکھا جاتا تھا، اور وہاں پر لوگ سنڈے یا جو بھی ویکینڈز ہوتے تھے ان پہ لے کر جاتے تھے اپنے بچوں کو، اور وہاں ان کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. تو پہلے پاسٹ میں اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے، اور ریلیجیسلی بھی فرسٹ اسلامک پوائنٹ آف سے دیکھا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بچے گناہ کی سزا ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پنشمنٹ ہے، یا پھر ان کو ایول اسپرٹس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی تو اب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک معذور بچے کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو اعزاز دیا گیا ہے کہ آپ ان بچوں کی تعلیم کے لیے، ان بچوں کی جو تعلیمی خدمات سر انجام دیتے ہیں یا ان بچوں کی آپ ہیلپ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بلکہ ایسے لوگوں سے. اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے
کہ وہ اگر یہ آپ کے پاس اگر کوئی ڈسیبل بچہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے آپ کے پاس، اور آپ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو وہ صحیح تعلیم دیتے ہیں اور معاشرے کا ایک مفید رکن بناتے ہیں تو آپ پھر بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں۔ اب جو لاسٹ والا ماڈل وہ ہے ہیومن رائٹ ماڈل۔ اب ہیومن رائٹ ماڈل جو ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرام دا مڈ 1980s countries such as Australia enacted legislation which embraced right-based discourse rather than a custodial discourse and seeks to address the issues of social justice and discrimination۔ اب یہ ہے کہ اس وقت یہ سوشل جسٹس اور ڈسکریمنیشن کے ایشوز جو ہیں وہ اس وقت ڈسکس کیے جاتے تھے، اور دیکھا جاتا تھا کہ 1980 کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ایڈریس کیے جاتے تھے یہ ایشوز کہ ان لوگوں کا جو ایکسیپشنل چلڈرن ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ بھی معاشرے میں اسی طرح سے تمام جو نارمل لوگ جس طرح سے ان کے رائٹس ہیں ان کے بھی اسی طرح سے رائٹس ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو کہ سوسائٹی میں نارمل لوگوں کی پوری کی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ان کی بھی پوری کی جانی چاہیے۔ The legislation embraced the shift from disability being seen as an individual medical problem to it instead being about community membership and fair access to social activities such as employment, education and recreation۔ اب پہلے تو یہ کہ اگر یہ پرسنل میڈیکل پرابلم سمجھا جاتا تھا تو اس کے بعد یہ کہ اب یہ ہے کہ اب یہ شفٹ ہو گیا ہے کہ یہ کمیونٹی ممبرشپ اس میں جو ہے وہ انوالو ہونی چاہیے، اور اس میں سوشل ایکٹیویٹیز تک ان کو رسائی ہونی چاہیے، جیسے کہ امپلائمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے اور ریکریشن ہے، یہ سب ان کا بھی رائٹ ہے۔ اور اس پر بہت ساری لیجسلیشنز، لاز اور ریہیبلیٹیشن میں بہت زیادہ جو اس پہ کام ہوا ہوا ہے۔ دا ایمفسائز ان دا 1980s شفٹیڈ فرام ڈپینڈنس ٹو انڈیپینڈنس ایز پیپل ود ڈسیبلٹیز۔ تو یہ جو ڈپینڈنس تھی نا جو ایکسیپشنل چلڈرن کی، وہ انڈیپینڈنس کی فارم میں تبدیل ہوئی، اور جو لوگ ڈسیبل تھے ان کے لیے سمجھا جانے لگا کہ وہ لوگ بھی انڈیپینڈنٹلی اس سوسائٹی میں موو کر سکتے ہیں، ایک سکسیسفل پرسن کی زندگی گزار سکتے ہیں، ان کو بھی امپلائمنٹ دی جانی چاہیے، چانسز دیے جانے چاہیے، ان کو نارمل ریگولر ایجوکیشن دی جانی چاہیے، اور ریکریشنل جو بھی یہ ہیں فیسلٹیز ان کو دی جانی چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ڈسیبلٹی ایکٹیویٹیزم آلسو ہیلپ ٹو ڈیولپ اینڈ پاس لیجسلیشن اینڈ انٹائٹلمنٹس بیکیم اویلیبل ٹو مینی پیپلس۔ However, while the right-based model of disability has helped to develop addition entitlements, it has not changed the way in which the idea of disability is constructed. The stigma of bad genes or abnormality still goes unchallenged۔ جو ایک سٹگما تھا نا، ان پہ ایک لیبل لگ گیا تھا کہ بیڈ جینز ہے یا ابنارمیلٹی کا جو ان پہ لگ گیا تھا دھبا، وہ ابھی تک چینج نہیں ہوا تھا۔ اینڈ دا آئیڈیا آف کمیونٹی از اسٹل ایلوسو، اور جو کمیونٹی کا آئیڈیا تھا وہ بھی ابھی تک ایلوسو تھا۔ The human rights model, as the name suggests, it based on basic human rights principles and it recognizes that۔ جو ہیومن رائٹ ماڈل ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس نے اس بات پر زور دیا کہ ان کو بھی نارمل لوگوں کی طرح ڈیل کیا جائے، ان کے رائٹس دیے جائیں، اور ان کو یہ اسٹگماز ان پہ سے ہٹائے جائیں۔ ڈسیبلٹی از نیچرل پارٹ آف ہیومن ڈائیورسٹی۔ جو ڈسیبلٹی ہے وہ جی ڈسیبلٹی کے بارے میں جو ایک رانگ اوپینین دی جاتی تھی نا، کہ رانگ اوپینین جو لوگوں کی تھی نا، اس کو ختم کیا جائے۔ People with disability has the same rights as everyone else in society. Impairment must not be used as an excuse to deny or restrict people's rights. Thanks for watching.
امید ہے کہ آپ کو چاروں ماڈلس جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، کہ چاروں میں فرق کیا ہے، کہ جو میڈیکل ماڈل ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ڈسیبلٹی کو دیکھتا ہے، سوشل ماڈل جو ہے وہ سوشل پرابلمز جو ڈسیبلٹی کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں، یا پھر کسی بھی ایکسیپشنل چلڈرن کے انڈیویجول بیہیویئر کی وجہ سے جو وہ ڈیویٹ کرتا ہے نارمل پیپل سے اور نارم سے ڈیویٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے جو پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، سوسائٹی جو اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے ان کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجیسلی جو ریلیجیس ماڈل ہے وہ اولڈ ماڈل ہے، اور اب اس میں بھی کافی چینجز آئی ہیں، جبکہ ہیومن رائٹ ماڈل جو ہے اس میں تو اسپیشل لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، ان کے لیے لیجسلیشنز ہیں، ان کے لیے ڈفرینٹ لاز ہیں، اور ان کے رائٹس پہ بہت زیادہ جو ایمفیسائز کیا گیا ہے، اور ان کو بہت زیادہ جو ہے فیسلٹیز دی گئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو اسپیشل پیپل ہیں وہ بہت زیادہ پروٹیکشن کے ساتھ ہیں، اور بہت ہی سیفٹی کے ساتھ ایک نارمل پرسن کی زندگی گزارنے کی جو ہے ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کہ ان کو ایجوکیشن، ریکریشن اور بیسک جو بھی نیڈز ہیں وہ ان کو نارمل لوگوں کی طرح دی جائیں، اور اس کے جو ان کے رائٹس ہیں اس کے لیے اب تک بہت زیادہ ایفرٹس کی گئی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔